अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, अरब वर्ल्ड की जानिब से उस लाइन में शमूलियत के लिए इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं जिसमें इज़राइल को वो तस्लीम करेंगे और अपने 70 और 80 साल का जो एक बयानिया था उससे पीछे हटने जा रहे हैं। लुबनान की जानिब से मामलात बेहतर करने के लिए निगोशिएशंस इस वक्त चल रही हैं और माइक पॉम्पियो की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि हम अर्ज करते हैं, हम कहते हैं कि आप भी अपने मामलात बेहतर कर लें इज़राइल के साथ। और इस हवाले से काफ़ी दिनों से मीटिंग्स भी आपस में चल रही हैं लुबनान की जानिब से और इज़राइली ऑफिशियल जो हैं इनकी जानिब से। अब पीछे थोड़ा सा अगर पैटर्न्स को देखा जाए तो जब भी मशवरा दिया है माइक पॉम्पियो ने, उस वक्त जब ये मशवरा दिया जाता है तो कुछ ही दिन के बाद उस मुल्क के साथ मामलात बेहतर हो जाते हैं इज़राइल के। इससे पहले यूएई के साथ जब बातचीत चली और यूएई के तस्लीम करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि अरब वर्ल्ड को मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें इज़राइल के साथ। इसमें बड़े फ़ायदे भी हैं, इसमें आपका भी फ़ायदा है, इज़राइल का भी फ़ायदा है। और जिस इशू के ऊपर आप इतनी देर से एक स्टांस अपनाए हुए हैं, इतनी देर से आप इस मौक़िफ़ को लेकर चल रहे हैं, उसके ऊपर मज़ीद रहने का फ़ायदा कोई नहीं। और ये उस वक्त कहा गया जब सो कॉल्ड डील ऑफ द सेंचुरी के नाम से एक डील की गई जिसमें बज़ाहिर तो ये लगा कि शायद फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात की जाएगी, शायद फ़लस्तीनियों के हक़ में कोई इस तरह का एक प्लान लेकर आया जाएगा जिसमें फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन दी जाएगी, फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक दिए जाएंगे, वेस्ट बैंक का इलाका उनको दिया जाएगा, गोलन हाइट्स का इलाका उनको दिया जाएगा, गज़ा पट्टी के ऊपर जो इश्यूज़ हैं वो उनके रिजॉल्व होंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स, वेस्ट बैंक का इलाका भी गया, गोलन हाइट्स भी गई और उसके साथ साथ जो इजिप्ट के साथ जो जितना भी बॉर्डर लगता था वो तमाम तर इलाका जो है वो ज़रखेज़ किस्म का इलाका है, वो तमाम तर इलाका जो है वो इज़राइल के कब्ज़े में चला गया। इसी तरह से अरब वर्ल्ड की जानिब से जब ये तमाम तर मामला चलते हैं तो सबसे पहले यूएई तस्लीम करता है, उसके बाद बारी आती है बहरीन की, बहरीन के बाद फिर सूडान जो है वो तस्लीम करता है और अब अगला नंबर जो बताया जाता है मराकश ने तस्लीम किया और मराकश के बाद अब जो अगला नंबर है वो है लुबनान का। लुबनान के बारे में बातचीत चल रही है और जब ये इस तरह का ऐलान आ जाता है अमेरिका की जानिब से, माइक पॉम्पियो की जानिब से, तो उसके कुछ दिन के बाद ही ये मामलात सेट कर लिए जाते हैं। अगरचे डिनाई किया जा रहा है कि ये जो उनका समंदर के ऊपर जो समंदरी हदूद के ऊपर डिस्प्यूट है इज़राइल का लुबनान का, उसके ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन इसी तरह का डिनाइल बहरीन की जानिब से भी किया गया था और जब ये डिनाइल किया गया उसके ठीक 15 रोज़ के बाद उन्होंने तस्लीम कर लिया था इज़राइल को। अब बात करते हैं कि लुबनान और इज़राइल का असल में आपस में मसला क्या है और इनके इससे पहले लिंक्स और इनके आपस में रवाबत जो है वो कब से खराबी की जानिब गए और अभी तक वो जंग की सी कैफियत में है। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जब पहला ऐलान किया गया और इज़राइल को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया तो उस वक्त सबसे पहले अरब ममालिक वो थे, जितने भी ममालिक थे उनकी जानिब से इज़राइल को तस्लीम करने से इनकार किया गया और विद इन डेज़ तमाम ममालिक की जानिब से 7 के करीब ममालिक थे, उनकी जानिब से इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया गया। अब उन ममालिक में जॉर्डन था, मिस्र था, इजिप्ट था, साथ में इराक़ था, सऊदी अरब था और लुबनान था। लुबनान का बॉर्डर जो है अगर आप मैप के ऊपर जाएँ तो इस तरह से इज़राइल का समंदर के साथ मेडिटेरेनियन सी जो है उसके साथ उसका वो बॉर्डर लगता है, इस साइड पे उसके जॉर्डन आता है, उसके बिल्कुल साथ थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो सीरिया के साथ लगता है और समंदर के साथ ही इस साइड पे ऊपर वाली जगह पे उसका बॉर्डर जो है वो लुबनान के साथ लगता है और लुबनान भी उन हमला आवरों में था जिन्होंने सबसे पहले इज़राइल के ऊपर हमला किया। तब से लेकर इनके मामलात वहाँ पर ख़राब हैं। अब हिज़्बुल्लाह जो है, जो बड़ी तंजीम है जो कि काफ़ी ज़्यादा मसला क्रिएट करती है इज़राइल के लिए, हिज़्बुल्लाह भी वहीं की तंजीम है और हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट लुबनान करता है, साथ में कतर भी करता है और उसके साथ फिर ईरान की भी बहुत बड़ी सपोर्ट वहाँ पर मौजूद है। तो इस वजह से ज़्यादा टारगेट बनाया जाता था लुबनान को। अब कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनको कमज़ोर किया जाए और उसके बाद उनको मजबूर किया जाए। इससे पहले हम कितनी मरतबा बात कर चुके हैं कि 2 टैक्टिक इज़राइल इस्तेमाल कर रहा है तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए। एक ये है कि आप पहले लालच देते हो, अगर कोई गरीब मुल्क है वो भी लालच में आ सकता है, अमीर मुल्क है वो भी लालच में आ सकता है। यूएई के साथ इसी तरह किया गया,
لالچ دیا گیا اور بڑے بڑے معاہدے کیے گئے، پلان کیے گئے، ایگریمنٹ کیے گئے، اور جو کہ ابھی تک جاری ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا گیا۔ اس کے بعد جب بحرین کی باری آئی تو بحرین کے اندرونی حالات ایسے تھے کہ وہاں کی جو رولنگ پارٹی تھی اس کو لگا تھا کہ ہمارے گورنمنٹ جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اس وقت ملک میں سول وار کی سی کیفیت تھی۔ تو اس وقت ایک آفر کروائی گئی اسرائیل کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کر لیتے ہیں تو آپ کے یہ جتنے بھی اندرونی مسائل ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے، ان کو ہم حل کر دیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، جیسے ہی تسلیم کیا، ساتھ ہی ان کے تمام تر معاملات ہیں وہ بہتری کی جانب چلنا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہاں پر جو خرابی آ رہی تھی، جو مسئلہ کریٹ ہو رہا تھا، وہ اسرائیل کر رہا تھا، اسرائیل کی وجہ سے وہ مسئلہ کریٹ ہو رہا تھا۔ اب اس کے بعد جو غریب ملک ہے ایک سوڈان کی جانب سے ایکسیپٹ کیا گیا، تو ان کو بھی پیسوں کا لالچ دیا گیا، تقریباً 339 ملین ڈالر اس کے عوض جو ہے انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا۔ مراکش کے ساتھ بھی اسی طرح کی ڈیل کی گئی، اور ان کا جو ایک جو ویسٹرن سہارا تھا، جو ڈیزرٹ ہے، اس کے اوپر ان کا کلیم تھا، تو انہوں نے جارجیا کے ساتھ وہ کلیم جو تھا اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، ساتھ میں سعودی عرب نے اس میں بہت ساری مدد کی۔ اب لبنان کا مسئلہ کیا ہے؟ لبنان کا اگر آپ کو یاد ہو، کچھ مہینے پہلے لبنان میں وہاں پر ان کی جو بندرگاہ ہے، جو مین ان کی ہب تھی، فائنینشیل ہب تھی، بیروت کے اندر دھماکہ ہوا، اور اس کو انسانی تاریخ کے وہ جو آن ریکارڈ جو دھماکے ہیں یا ڈسٹرکشن ہے اس میں سے شمار کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے سیکنڈز میں پورے کا پورا شہر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت بھی الزام عائد کیا گیا کہ یہ ڈائریکٹلی اسرائیل کی جانب سے یہ اٹیک کیا گیا ہے، اور الزامات بھی یہی عائد کیے گئے۔ اب یہاں پر بھی وہی ٹیکٹک یوز کیا گیا جو بحرین کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ بحرین کو پہلے انٹرنلی ڈسیبل کرنے کی، ان کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے ایک فائنل سٹرائک کیا گیا، اور ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کو مجبور کیا گیا، اور انہوں نے ان کو تسلیم کر لیا۔ اب اسی طرح سے جس طرح سے بحرین کو مجبور کیا گیا، اسی طرح سے بیروت کے حالات پہلے ہی وہ خانہ جنگی کسی کیفیت میں تھے، اندر سے ان کو کافی زیادہ مشکلات کا شکار تھے، اور تقریباً 1 یا 2 سال کے اندر ان کی 2 سے 3 گورنمنٹس جو ہیں وہ تبدیل ہوئیں۔ تو اس کے بعد سے ان کے اوپر پریشر بلڈ کیا گیا، اور وہ بیروت، وہ لبنان جو کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے جو فائنینشیل ہب تھا اس کو اٹیک کیا گیا، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، جو ان کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا تمام تر جو سسٹم تھا وہ تباہ ہوا، سینکڑوں کے حساب سے جانیں گئی، اور اس کے بعد اب وہ اس طرح کے حالات ہیں کہ ان کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کریں، اب نیکسٹ ہم اس طرح کو قدم نہیں اٹھائیں گے، نیکسٹ آپ کی ہم مدد کریں گے، آپ کے جتنے بھی یہ ڈسٹرکشن ہوئی، جتنے بھی آپ کے معاملات خراب ہوئے، اس میں بھی آپ کی مدد کریں گے۔ تو اسی طرح کا ایک جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا جائے گا، اور کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ لبنان بھی ان لوگوں کی، ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنا چکے ہیں۔ اب ان کا مین ایشو جو ہے، ان کا ڈسپیوٹ ہے جس کا ان کو لالچ دیا جا سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ فائنینشیل مدد کی جائے گی، ان کا انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا اس کو بلڈ کرنے کا ایک لالچ دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو میڈیٹرینین سی ہے جس کے اوپر جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو آج کل آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ ترکی کا وہاں پر مسئلہ چل رہا ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ ترکی کا ایشو یہ بنا کہ ترکی کے ساتھ لبنان ہے، اس کے ساتھ اسرائیل ہے، اسرائیل کے ساتھ وہاں پر ایجپٹ کا جو ہے وہ بارڈر لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ہے لیبیا، اب اور اس کے علاوہ بیچ میں بالکل سینٹر میں سائپرس ہے، اور کافی دور جا کر وہاں پر آپ کو گریس نظر آئے گا۔ اب ہوا یہ کہ ان تمام تر ممالک کی جانب سے ان کا اگر کوسٹل ایریا چیک کیا جائے تو ترکی کے مقابلے میں ان کا کوسٹل ایریا اس کے اتنے ممالک کا مل کے اس کے بارڈر کے برابر آتا ہے، تو ترکی کو اس میں انوالو نہیں کیا گیا، کیونکہ 8000 کیوبک میٹر سے زیادہ وہاں پر ریزروز ہیں آئل کے، اور اس سے زیادہ مقدار میں وہاں پر گیس کے ریزروز ہیں، اس کی ایکسپلوریشن کے لیے ان تمام تر ممالک نے معاہدہ کیا۔ تو اس کے اوپر ترکی نے کہا کہ میں بھی اتنا ہی حصے دار ہوں جتنا، بلکہ آپ سے زیادہ ہوں، تمام ممالک کی اگر بات کی جائے تو مجھے بھی اس میں شامل کیا جائے۔ جب انہوں نے نہیں شامل کیا تو ترکی نے اپنے طور پر وہاں پر ایکسپلوریشن جو ہے وہ شروع کر دی۔ اب ان کا جو کوسٹل ایریا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ ڈسپیوٹ چلتا رہا، اور 1967 کی جنگ کے بعد یہ ہوا تھا کہ بہت سارا علاقہ تھا اس کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، لبنان کے۔ اب 2000 میں ایک ڈیل کی جاتی ہے، UN کی جانب سے یہ ڈیل بروک کی جاتی ہے، اور اس میں جو معاہدہ کیا جاتا ہے اس میں جس طرح سے UN کی قرارداد کے مطابق اسرائیل کا وجود جو ہے وہ ہوا، اس کے بعد سے اسی طریقے کے اوپر UN نے کہا کہ آپ کا یہ بارڈر ہے،
آپ یہاں پر اس نے لائن ڈرا کر دی اور کہا کہ اس طرف کا علاقہ جو ہے یہ لبنان کا ہے اور اس طرف کا علاقہ جو ہے یہ اسرائیل کا ہے۔ اب اس میں ایک ٹرائی اینگل بنتا ہے اس طرح کا علاقہ کہ جس میں دونوں ممالک جو ہے اس کے اوپر کلیم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر لبنان کہتا ہے وہ ہمارا علاقہ ہے، اسرائیل کہتا ہے وہ ہمارا علاقہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ اصل گیم ہے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اگر اتنے بڑے لیول کے اوپر ڈیل کی جائے، ایک طرف حالات بہتر کرنے کا لالچ دیا جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو علاقہ جس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے اسرائیل کا لبنان کے ساتھ، اس کے اوپر معاملات بہتر کیے جائیں اور کچھ زیادہ ہی جو ہے حاتم طائی کی قبر کے اوپر لات مارتے ہوئے اسرائیل کہہ دے کہ یہ جو علاقہ ہے جس کے اوپر ہم کلیم کرتے ہیں یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، یہ آپ کو ہم نے دیا، آپ ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں۔ اس کے بعد اس طریقے سے یہ گیم ڈالے جانے کی امید ہے اور اس طریقے سے معاملات بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کو ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر ان کی اپنی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق لالچ دیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں دیگر عرب ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، وہ بھی اس میں اہم کردار ادا کرے اور اس میں ان کی مدد کرے، اور قطر کے ساتھ جو حالات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو قطر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حزب اللہ اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے پیچھے قطر کی بھی حمایت کا کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے 2017 میں قطر کے ساتھ تمام عرب ممالک نے اپنا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور کچھ دنوں کی بات ہے کہ یہ بھی لبنان بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کر چکے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاتے جاتے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے ممالک اس میں آ سکتے ہیں اس لسٹ میں وہ آ جائیں، اور اپنی سفارتی کامیابی کے طور پر جیرڈ کشنر کی جانب سے حال ہی میں مراکش کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے بعد وہاں پر دورہ کیا گیا ہے، مائک پومپیو بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ جن جن ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ان کے دورے پر ہیں، اور وہاں کی جو مینجمنٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور ڈیفینیٹلی کریڈٹ ان کو جاتا ہے، جیسے بھی کیا انہوں نے کیا۔ جیرڈ کشنر اور دیگر جو ان کی مینجمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، ان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، یہی اس تمام تر جو نارملائزیشن کی ایک ویو چلی ہے اس کے پیچھے ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی ملک اگلی لسٹ میں ہوں گے، آگے لبنان کے بعد کون سا ملک ہوگا، اس کے بارے میں بھی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، کس طریقے سے یہ ڈیلز کی جا رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں ان ڈیلز کے ہونے کے بعد کس طریقے کا لائحہ عمل لے کر اسرائیل چلے گا، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔